नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल करम से हम उसका बहुत ही खूबसूरत नाम करेंगे, अल गफ़्फ़ार। गफ़ार का जो मतलब है वो है ढांपने वाला। अल्लाह ताला की वो ज़ात जो कि इंसान के सारे गुनाह भी ढांपती है, इंसान की जितनी भी वो कोशिश करता है, और अगर गुनाह पे फिर वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसको बख्श देते हैं। ये उसका वो खूबसूरत नाम है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी जगह मेंशन किया है कि वो गफ़ार है। अल्लाह ताला हमें तौफीक देते हैं हर रोज़, जब आसमानी दुनिया पर निचले आसमान पर अल्लाह ताला एक तिहाई रात रह जाए तो अल्लाह ताला आते हैं और कहते हैं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ। तो आप सोचें कि किस कदर खूबसूरत नाम अल्लाह ताला का, जिससे वो हमें बताता है कि वो माफ़ कर देता है। अब गफ़ार का मतलब जो लफ्ज़ है वो गफ़रा से निकला है, जिसका मतलब है ढाँप देना। अल्लाह सुब्हान व तआला वो ज़ात है जो बहुत ज़्यादा बख्शिश फरमाने वाली है, कसरत से नेकियों को ढाँपने वाली है। उसकी रहमत की वुसअत हमारी ख़ताओं से कहीं ज़्यादा है। ये उसकी रहमत है। और देखिए, ये गफ़ूर और गफ़ार जो अल्लाह के नाम हैं, ये बहुत ज़्यादा रहीम के साथ आए हैं कि अल्लाह की रहमत होती है तो बख्श देता है। और उसकी तो रहमत आम छाई हुई है कि बंदा को गलती करता है तो अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। आप देखिए, वो दिन को भी बख्शता है और रात को भी। और वो अपने बंदे की तौबा को बहुत पसंद करता है कि मेरा तो बंदा जो है वो पलट के मेरी तरफ आया है, मैं क्यों ना इसको बख्श दूँ। अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कई गुना बड़ी है। वो अपने फ़ज़ल से माफ़ करता है। सारी ज़मीन के इंसान भी दिन रात खताएँ करें तो इसकी शान में कोई कमी नहीं। अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है? आप सोचें, हम कोई नेकी करते हैं, कोई बहुत ही ख़ास एफ़र्ट बनाते हैं। असल में तो हमें ज़रूरत है ना, वो तो बेनियाज़ है, उसकी तो रहमत आम है और उसकी उसमें कोई कमी नहीं। तो सारी ज़मीन की जो इंसान है ना, अगर वो दिन रात खताएँ करे तो उसकी शान में कोई कमी नहीं। वो ज़ाहिरी और बातिनी दोनों अमाल बख्शने वाला है। अब देखिए, जो अल्लाह का ये नाम है ना, अल-गफ़्फ़ार, ये हमें सिखाता है कि अ, अपनी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो जाओ। आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें, अगर हम दिन रात गुनाह करते रहते और हमें कोई तौबा का दरवाज़ा ना खुला होता, आप सोचें हमारी क्या हालत होती। हम गुनाहों के बोझल के साथ, हम में से कोई भी माफ़ी की तरफ ना आता और नो कोई भी ऐसा ना होता जो जन्नत में जा सकता। आप सोचें कि उसकी किस किस कदर करम है कि वो माफ़ कर देता है। जिस कदर भी गुनाह हो, जो इंसान अपने रब की तरफ पलटता है उसको माफ़ कर देता है। आप देखें कि जो ज़ाहिरी अमाल हैं और जो बातिनी अमाल हैं, उन सबको माफ़ करता है। छोटे गुनाह हैं, बड़े गुनाह हैं, उन सबको भी माफ़ कर देता है। बातनी अमाल में आप देखें कि जब तक इंसान दिल में आने वाली बुरी सोच को ज़ुबान तक नहीं लाता, उस वक़्त तक उसकी बख्शिश होती रहती है। कि आप सोचते हैं कोई बात और आपने जानबूझ के नहीं सोची होती है, आपके दिल में ख़्याल आता है, वो भी ऑटोमैटिकली आता है। किसी ने कुछ कह दिया तो आपने सोचा अच्छा, लेकिन फिर आपने उसको झटक दिया कि नहीं वो तो ऐसी नहीं है, और आपने इस्तग़फ़ार कर लिया, तो अल्लाह ताला वो गुनाह बख्श देता है। ये उसकी रहमत है। अल्लाह ताला की ज़ात इस कदर अज़ीम है कि जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ आता है तो अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। आप देखें कि किस कदर ये अज़ीम बात है कि हम जब वज़ू करते हैं तो हमारे छोटे-मोटे गुनाह अल्लाह ताला उससे वॉश अवे कर देते हैं। इसी तरह हम रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं तो कंधों से गुनाह झड़ जाते हैं। नमाज़ की हालत में एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ में गुनाह माफ़ होते हैं। इसी तरह रमज़ान में एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान। और आप देखें ये किस कदर उसकी रहमत है कि इंसान के कई गुनाह तो आप सोचें कि हमें पता भी नहीं होते, वो अल्लाह ताला की रहमत से वो बख्श देता है, माफ़ कर देता है। तो आप देखिए कि बख्शिश के उसके ज़राए जो है ना, वो हमें किन-किन तरीकों से माफ़ करता है। हर रात गुनाहगार की जो तौबा है ना, वो कबूल करता है कि जब वो सच्चे दिल से तौबा करता है। चाहे नेकियाँ छोटी हों चाहे बड़ी, अल्लाह गफ़ार किसी एक छोटी नेकी के बाइस भी पिछले गुनाहों को मिटा देता है। और मिसाल उस शख्स की है जिसने बहुत गुनहगार था ना,
تو ایک شخص کے تمام گناہ محض اس لیے معاف کر دیے کہ اس شخص نے ایک کانٹے دار شاخ ہٹا دی تھی کہ مسافروں کو مشکل ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اس نے کتے کو پانی پلایا۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر وہ میرا رب ہے کہ وہ گناہ بخش دیتا ہے، ایون کہ شرک کی وہ معافی کر دیتا ہے۔ ہم ہر روز اگر اس چیز کو امیجن کریں نا کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے جو کہ شرک کو معاف کر دیتی ہے، اور ہم ہیں جو اپنے رب کی رحمت کو نہیں سمجھتے اور اس سے توبہ کے بعد جو ہے نا گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ رب تو چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں، وہ پلٹ آئے تو میں اس کی توبہ قبول کر دوں، وہ ندامت کے ساتھ جب بھی وہ مجھے میری طرف دیکھے تو میں کہوں میں نے تجھے بخش دیا، میری رحمت کی قسم۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی رحمت ہے، اور دنیا میں عام چھائی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن خاص طور پر وہ خاص اس کی رحیم ہوگی کہ وہ بخش دے گا مومنین کو اپنی خاص رحمت سے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم دنیا میں یاد رکھیں کہ موت کا دروازہ، جب تک موت کے فرشتے نہیں آتے نا، رحمت کے دروازے جو توبہ کے دروازے ہیں وہ بند نہیں ہوتے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور دا مومنٹ آپ موت کے فرشتے دیکھتے ہیں، اور ہم سب نے اس سے گزرنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اور خاص عبادت کے ذرائع جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسنون طریقے سے جب ہم وضو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، 2 رکعت پھر تحیۃ توبہ پڑھتے ہیں ہم، یعنی کہ وضو کی تو صلاۃ التوبہ جسے ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ پھر دل کو دنیاوی خیالات سے پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے انسان، جب وہ جسمانی طور پر پاک ہوتا ہے، روحانی طور پہ پاک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برے خیالات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں استغفار کی کثرت کرنا، سچی توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے، مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اس کی رحمت ہے، برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا جو سچی توبہ کرتا ہے، ایمان لا کے عمل صالح کرتا ہے۔ اس طرح قرآن میں آتا ہے کہ اگر ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تم اب نیکیاں کرنا شروع کر دو، گناہ بہت ہو گئے نا، توبہ کر لی، اب نیکیاں کرو، اب نیکیاں تمہارے گناہوں کو کھا جائیں گی، ایک طرح سے حذف کر جائیں گی۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے نا کہ تم بخشش کی طرف آؤ تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، تم توبہ کی طرف آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے، میں اس کی توبہ کیوں نہ قبول کروں، وہ مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کی بخشش کیوں نہ کر دوں۔ تو ساری بات نیت اور ارادے کی ہے۔ آج الحمدللہ رمضان کے اس خوبصورت مہینے میں آج یہ کوشش کریں کہ میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ پھر ہاں اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے سچی توبہ کرنی ہے نا تو ندامت کے ساتھ کرنی ہے۔ ندامت یعنی کہ مجھے افسوس ہے کہ آئی واز رانگ، اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہوئی، وہ ڈٹائی کے ساتھ نہیں، بس زبان سے کلپ سروس کی، اچھا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، بس ٹھیک ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو آپ کی مرضی ہے، نہیں، سچے دل سے بخشوانا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو معاف کر دے، میرے سے ہو گئی غلطی، جانے انجانے میں جو ہوئی، جان بوجھ کے جو ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو کبیرہ گناہ ہے اس پہ توبہ جب تک آپ سچے دل سے نہیں کرتے تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کبیرہ صغیرہ گناہوں کا نام لے کے اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ کیے، ظاہری باطنی، کبیرہ صغیرہ، جانے ہوئے انجانے ہوئے، یا اللہ سب کو تو بخش دے، معاف کر دے۔ تو سچی توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ تو جس نے توبہ کی، ایمان اور عمل صالح کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دیتی ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے۔ آپ عباد الرحمن کو دیکھیں جو سورۃ الفرقان میں مینشن ہے، یہ غلط بات پر ان کا گزر ہو جائے ان سے کو تو فوراً استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جیسے آپ کو ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہوگی تو توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس پہ سکینت چھاتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ آسمانی اعلان کیا جاتا ہے، تم اس حال میں رخصت ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ تو جب کوئی جماعت صرف اللہ کی رضا کے لیے، ذکر کے لیے اکٹھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بخش دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص آیا تھا اور وہ علمی محفل کا حصہ تھا جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کی قرآن کی بات، اس کی اسماء صفات، اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ وہ آیا کونے میں بیٹھا، اس نے کہا چلو میں پک اینڈ ڈراپ کرنے آیا، 2 منٹ میں ابھی بیٹھ جاتی ہوں محفل میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا۔ اس قدر اس پہ رحمتیں چھائی ہوتی ہیں، بخشش کی دعا فرشتے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔
پھر آپ دیکھیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل ایمان کی حساب اور چھپا کے رکھیں گے کہ ان کی پردہ پوشی کی جائے گی، کہ ان کو ڈھانپ دیا جائے کہ دنیا میں تم کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم واقعی کرتے ہو، کہ وہ اعتراف کر لے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں تمہیں گناہ بخش دیے، تمہاری پردہ پوشی دنیا میں بھی کی اور اب بھی تمہیں بخش دیا۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر اللہ کی رحمت ہوگی نا۔ لیکن جس شخص کا دنیا میں ہی جو ہے نا دل غافل ہو اور وہ گناہوں میں اتنا ملوث ہو اور توبہ کی طرف ہی نہ آئے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر جو ہے نا مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ چاہے بھی نہ توبہ کی طرف آنا، استغفار کرنا، پھر اس کا دل نہیں جو ہے نا اس طرف آتا۔ تو کس قدر ضروری ہے کہ انسان عاجزی اپنائے، تکبر سے بچے۔ زندگی میں اگر کوئی غلطی ہو، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، گالی نکال دی، غیبت ہوگی، کس قدر ہم انسان ہے نا نسیان سے ہیں، بھول جانے سے ہم گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری گناہ بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں اب اس نام سے کیا سیکھنا ہے اپنی زندگیوں میں کہ نمبر ون، اتنے خوبصورت اور پیاری راتیں دن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ہمیں دیے، اتنے بابرکت رحمتوں اور برکتوں والے، فوری رجوع کریں، توبہ کریں۔ جب کسی گناہ پر دل بوجھل ہو تو اللہ کی طرف لوٹنے میں ذرا برابر بھی دیر نہ کریں، جسے عباد الرحمن فوراً توبہ کرتے، استغفار کرتے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے، اس نے ہمارے دل میں یہ نفس لوامہ جو ہے نا، ہمارے اندر ایک نفس ڈالا ہے جو کہ ملامت کرتا ہے۔ جیسے ہم کوئی گناہ یا توبہ کرتے ہیں نا، پہلے بھی کئی لوگوں کو الرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کا نفس جو ہے وہ ہمارا نفس ہمارا برائی کی طرف اتنا زیادہ حاوی ہوتا ہے کہ ان سے گناہ کرا دیتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ پھر گناہ کر کے نا نفس لوامہ جو ہے نا حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو، تم نے غلطی کی، ایک گلٹی فیلنگ سی رہتی ہے کہ مجھے ایسے جواب نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے ایسے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی پیرنٹس کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، اور پھر مجھے اس طرح جیسے گالیاں نہیں دینی چاہیے تھی، مجھے اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ جو انسان کے اندر نفس لوامہ ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے جو ملامت کرتا ہے کہ جاؤ سوری کرو، توبہ کیے، چوری کیے تو واپس رکھو، توبہ کرو، آئندہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں۔ تو آپ سوچیں کس قدر اللہ تعالیٰ ہماری بخشش چاہتے ہیں نا، کہ اس نے ہمارے اندر بھی ایسے سینسر لگا دیے جو ہمیں بتاتے ہیں تم نے غلط کام کیا ہے تو مغفرت طلب کرو۔ اب دیکھیں شیطان اور آدم میں یہی فرق تھا، شیطان نے تکبر کیا اور اس نے توبہ نہیں کی نا، لیکن آدم علیہ السلام نے جب غلطی سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے پھل کھا لیا تو اسے توبہ کے کلمات اپنے رب سے سیکھے، عاجزی اپنائی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بہت اچھے کلمات ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب بھی دل بوجھل ہو ان کلمات کے ساتھ اپنے دل کو سکون دیں اور بوجھل نہ رہیں، معاف کر دیا کریں۔ اب دیکھیں ہم نہیں چاہتے اللہ ہمیں معاف کرتے، تو ہم کیوں لوگوں کی جو ہے نا چیزوں کو لے کے پھرتے ہیں، بات چھوڑتے ہی نہیں ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پھر اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو ایسی تھی، میں تو اس کو صدقہ دیتی تھی، اب تو میں نہیں دوں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق جو اپنے ایک ریلیٹیو کو صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن اس نے حضرت عائشہ پہ تہمت کے معاملے میں وہ بھی سپورٹر تھا، اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اب اس کو نا نہیں دوں گا آئندہ صدقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کرو، صلح کر لو اور چشم پوشی سے کام لو۔ تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے، تو ہم تو اب تو چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، تو دینا نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے میرے ساتھ کیا تو میں نہیں اس کو دے رہی، بلکہ استغفار کرے انسان، عاجزی اپنائے کہ اس سے دینے سے ہی میرے کتنے گناہ بخشتے ہیں، دینے سے اس نے مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو میں کیوں نہ لوگوں کو معاف کروں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح آخری تہائی رات میں اللہ تعالیٰ نچلے آسمان میں دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی توبہ کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں، اس کی توبہ کو قبول کر دوں۔ تو آپ دیکھیں کہ سچی توبہ سے نا آپ سوچیں گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اور انسان پھر نیکی کرنے کی اس کو توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ آپ سوچیں کہ جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے نا، ایک دھپا گناہ کا، دوسرا، تیسرا، اور پھر وہ چاہتا بھی ہے کہ نیکیوں کی طرف آئے، پھر اس کا دل بہت بوجھل ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں آتا۔ تو مسلسل استغفار کی عادت ڈالیں، اس نام سے آپ سیکھیں کہ وہ تو معاف کرتا ہے، تو میں کیوں نہ استغفار کی عادت ڈالوں۔ اور استغفار کی عادت سے کیا مراد ہے کہ چلتے پھرتے رمضان کی راتیں ہیں، سحری بنا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، استغفار کریں۔ آپ دن میں اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، استغفار کی جو ہے نا لازم پکڑیں، کم سے کم 70 دفعہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ کریں کم ہے تو استغفار کریں دل کی حضوری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، پھر سچی توبہ کریں کہ آئندہ نہیں کروں گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تو رحم کر دے، معاف کر دے، تو یہ تو خاص رحمت ہے نا کہ تو معاف کر دیتا ہے۔
غلطی ہو گئی یا اللہ بس نہیں کرنا چاہیے تھا، معاف کر دے۔ کتنے گناہ جو میں جانتی ہوں اور جتنے گناہ میں نہیں جانتی، اپنی رحمت سے بخش دے، معاف کر دے۔ تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے، بشرطیہ پھر آپ نے نہ کرنے کا عہد کیا کہ آپ آئندہ نہیں کریں گے۔ اس طرح کسی کا دل دکھائے اسے جا کے سوری کر دیں، معافی تلافی کر دیں، اور کہ باجی آپ بھی مجھے معاف کر دیں، اور میں نے بھی معاف کیا، کوئی کمی کوتاہی آپ کے حق میں نے کی تو آپ بھی مجھے معاف کر دیں، اور آپ جو ہیں مجھے معاف کر دیں، میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ تو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بھی اب بچیں، کہ اب یہ ریپیٹ نہیں کرنا، کہ جو گناہ کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو، ملوث رہتا ہے اس میں، جن کو غیبت کی عادت ہوتی ہے وہ بڑا مشکل ہے ان کا چھوڑنا۔ میں نے اس کے لیے ایک اصول بنایا کہ آپ کم گو ہو جائیں نا، بہت زیادہ فضول بحثوں میں مت پڑیں اور پھر بہت زیادہ گپ شپ لگانا، اس میں ضرور مبالغہ رہی آتی ہے، کوئی نہ کوئی جھوٹی بات، شو آف کی بات اور غیبت۔ تو انسان مختصر بات کرے۔ آپ دیکھیں کہ ذکر اذکار کرتا رہے۔ ہم کل کسی کی طرف گئے افطاری پہ، تو وہاں پہ ایک اور جاننے والی آئی ہوئی میرے ہسبینڈ کی، تو بڑی خاموش کافی دیر بیٹھی رہی نا، ان کی بہو تھی، اور وہ میں نے ان کی ساس سے میری بڑی اچھی دوستی، میں ان سے کہا، میں نے کہا باجی بات کم کرتی ہیں آپ کی بہو؟ کہتی ہیں ہاں بس ایسے ہی، ویسے تو کرتی ہے لیکن ادھر بس خاموش، مطلب بالکل میں نے نہیں ان کو دیکھا کوئی خاص بات کرتے ہوئے۔ میں نے ان کو کہا بہت اچھی بات ہے کہ آپ خاموش ہیں، مطلب کم گو ہیں، کیونکہ جتنا انسان بولتا ہے اس کے گناہ بھی بڑھتے ہیں۔ زبان کے گناہ تو سب سے زیادہ انسان کرتا ہے، ہم ہاتھ ہمارا رک جاتا ہے، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، اور لیکن ہم زبان سے کوئی نہ کوئی جب بات کرنے پہ آتے ہیں نا، لمبی گپ شپ لگاتے ہیں ادھر ادھر کی، تو پھر ہم ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں گناہ کی۔ تو آپ سوچیں کس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں معاف کر دیں۔ تو جتنے بھی زبان کے گناہ ہیں، آنکھ کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، جس قسم کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے سچی دعا کریں، اللہ تعالیٰ بخش دے، پچھلے اور اگلے، ظاہری باطنی، چھوٹے بڑے، اور جیسے بھی جو جانے بھی کیے، جو انجانے میں کیے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ بخش دے۔ تو اب دیکھیں کہ مسلسل استغفار کرنا، خصوصی لا علمی کے باعث ہونے والے گناہوں کی باقاعدگی سے بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے، توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر اس کی رحمت ہے نا، کہ وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ سچی توبہ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، تو جس میں وہ عذاب آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کے آگے، اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے پھر مچھلی کے پیٹ میں جا کے پھر استغفار کیا تھا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک پاک ہے آپ کی ذات، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خاص کرم کیا کہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تو تھے یہ انبیاء تھے، نبی تھے، جن کو غلطی ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے آنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ بستی چھوڑ دی۔ اور آپ دیکھیں، اور یہ بھی واحد بستی تھی کہ جس پہ عذاب کے آثار نظر آئے، تو سب نے توبہ کی، سب میدان میں آ گئے، بڑے چھوٹے جانور سب سچی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس توبہ کو اللہ نے مینشن کیا قرآن میں، سورۃ یونس میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی واحد قوم تھی جو عذاب کے آثار دیکھ، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آثار نظر آنے پہ پھر توبہ قبول نہیں کرتا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خاص کرم ہوا نا، قوم کو بھی بخش دیا اور ان کو بھی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو آپ یہ جو استغفار کے الفاظ ہیں وہ یاد کریں، اور جن کو یاد ہے ان کو کثرت کریں۔ آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، لیکن ذہن میں بالکل پورا احساس ہو، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتی ہوں، اور تو مجھے توبہ کی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اسے بخش دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے نا گناہ کرتا ہے، کمرے میں دروازے بند کر لیتا ہے اور حرام کام کے کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ساری دنیا سے شرم آئی، ایک میرے سے شرم نہ آئی، کہ تمہیں نہیں لگا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ تو انسان گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، جس نے اسے ہاتھ دیے اچھے کاموں کے لیے، آنکھیں کان دی، اور وہ اس کو حرام کاموں میں استعمال کرے گا، تو آپ سوچیں ہم کہاں جائیں گے؟ اور پھر اس پر توبہ بھی نہ کریں، استغفار بھی نہ کریں، ہو جاتے ہیں ہم سب سے، ہم نسیان سے ہے نا، انسان سے۔ تو سچی توبہ جو ہے نا انسان کے گناہوں کو جو ہے نا بخشش کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام تھا، جس کو آج ہم نے الحمدللہ کوشش کی کہ ہم سمجھیں کہ وہ گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، اس نام سے یہ بھی سیکھیں کہ لوگوں کی بھی پردہ پوشی کیا کریں، مت محفل میں بیٹھ کے یا اکیلے فون پہ یا اکیلی کسی خاتون سے بیٹھ کے کسی کی عزت کو پامال کیا کریں۔
یا یہ آپ کو پتا اس عورت کے بارے میں یا ساتھ والوں کے بارے میں یا نیبرز کسی بھی دو عورتیں بیٹھتی ہیں نا تو وہ کہتی ہیں اور بات کیا کریں، غیبت نہ کریں تو کیا بات کریں؟ تو آپ دیکھیں کہ سچی توبہ کریں بچے کو ادھر ادھر کی اور کروڑ باتیں ہوتی ہیں اگر آپ سمجھنے پہ آئیں تو، کہ یہ کسی کی نیگیٹو بات کر کے ہی آپ نے انجوائے کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی کے بارے میں تو ویسے بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اسپیشلی آج کل میں نے نوٹ کیا کس قدر کامن ہے کہ کوئی عورت اس کے بارے میں کہہ دینا یہ جو عورت ہے نا اس کا کریکٹر بڑا لوز ہے، اس کے نا مردوں سے چکر ہے، یا کسی مرد کے بارے میں کہنا یہ تو شرابی کبابی اور اس کے نا بہت زیادہ یہ نا زنا میں ملوث ہے۔ آپ نے تحقیق کیے بغیر، اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ اگر کوئی تہمت بھی لگائے نا اور ساتھ 4 گواہ نہ لائے تو اس تہمت لگانے والے کے لیے 80 کوڑے ہیں۔ تو آپ کیسے کسی پہ اٹھ کے الزام لگا دیتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ؟ تو آپ سوچیں اسی لیے غیبت کے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف کا ہے سورۃ حجرات میں، کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم میں سے آپس میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس قدر اس کی قباحت ہے، وعید ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کیوں ہم ایسے کام کر کے اپنے نامہ اعمال کو بھرتے جاتے ہیں؟ ہمیں ذکر کے لیے زبان دی ہے، کلمہ پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کے اچھے پیارے پیارے ناموں سے اس کا واسطہ لو اور اچھی میٹھی بات کرو، نہ کہ زبان کو ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرو کہ بعد میں وہ ہمیں بھگتنی پڑے۔ آپ دیکھیں ازاگ گواہی دیں گے جن چیزوں پہ ہم نے توبہ نہیں کی ہوگی نا، اور اس پہ ہم نے بالکل ہی ریلیکس رہے ہوں گے اور فار گرانٹیڈ لیا ہوگا اس چیز کو، توبہ کو، اور کبھی کی کبھی نہیں کی اور بس چھوڑو کیا کرنا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن ہمیں ہماری جو لپس ہے نا اس کو سیل کر دے گی، اور ہمارے اعضاء بولیں گے، آنکھیں بولیں گی اس نے یہ دیکھا تھا موبائل پہ رات کو سب سو گئے تھے اور یہ حرام دیکھتی تھی یا دیکھتا تھا، اس طرح کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، انسان کہے گا یا اللہ بچ کے کہاں جائے۔ تو آپ سوچیں کہ کوئی چھوٹی چیز یا بڑی چیز جو ہم سورۃ کہف میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ انسان کہے گا ہائے کم بختی، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی، اور خوب شمار کر کے رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ شمار کر کے رکھتا ہے کہ ہمیں، لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری نیکیاں بھی شمار ہو رہی ہیں، انسان کبھی نہ سوچے اچھا میں نے توبہ کی تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، پھر آپ ایفرٹ بھی بنائیں گے آئندہ وہ کام آپ نہیں ریپیٹ کریں گے، سچی توبہ کریں گے۔ ایسی کمپنیز کو چھوڑ دیں جس میں غیبت ہوتی ہے، حرام کام ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے نا دل خراب ہوتا ہے، اسے دوستیں چھوڑ دیں۔ پھر ایسے موقعوں پہ مت جائیں جب آپ کو پتہ ہے مہندی میں ایسے فنکشن میں یہاں پہ ایسے حرام کام ہونے ہیں، ڈانس ہونے ہیں، میوزک ہونا ہے، اور پھر وہاں پہ تو آپ ایسی موقعوں پہ مت جائیں، اور کسی نہ کسی طرح سے ضرور اس چیز کو اویئرنیس دیا کریں لوگوں کو۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کس قدر، آپ کو پتہ ہے ایک بستی میں عذاب آیا تھا اور کہا گیا تھا اس شخص سے شروع کیا جائے، تو تھا تو بڑا عبادت گزار لیکن لوگوں کو منع نہیں کرتا تھا، تو اس پہ بھی ہماری پوچھ ہوگی کہ کیوں نہیں تم منع کرتے تھے، گھر میں ایسی چیزیں ہوتی تھی۔ تو انسان اپنے پیار سے حکمت سے بتاتا رہے، اپنا نامہ مال ٹھیک رکھے، اپنے عمل کو بھی ٹھیک رکھے اور اگلے کو بھی بتاتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ استغفار کو لازمی پکڑے، اللہ سے بخشش طلب کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو سحری کے ٹائم استغفار کرتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف بیان کی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت میں، سحر کے ٹائم اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش قبول کرتے ہیں۔ تو یہ خاص کوالٹی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو سچے دل سے اپنے رب کو پانے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، میں ہوں بہت گنہگار ہوں، بہت گناہ کیے ہیں، کبیرہ صغیرہ ہر طرح کے، پر تو اپنی رحمت کی طرف دیکھنا، میرے گناہوں کی طرف نہیں۔ تو اللہ سے بہت دعا کیا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ بخش دے، معاف کر دے۔ آپ سوچیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا میرے گناہوں کی بخشش ہو گئی ہے؟ آپ سوچیں کہ ہم سچی توبہ جب کریں اور نیکیوں کی طرف آئیں اور پھر حتی الامکان کوشش کریں کہ گناہ نہیں کرنے، نیکیوں پہ جم جانا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص قرآن میں مینشن کیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئی تو ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ تھا کہ فرشتے آتے ہیں، آپ سوچیں کہ کس قدر ان کے لیے مغفرت اور رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں جو کہ واقعی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ تو علم کی مجالس میں، ایسی محفلوں میں جہاں پہ علم کی بات چیت ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں پہ بخشش کے چانسز بہت ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں صدقہ خیرات جو ہے یہ انسان کی بخشش کو لازم کرتا ہے، اللہ کے غصہ کو کم کرتا ہے اور بلاؤں سے ٹالتا ہے۔ تو انسان کیوں نہ استغفار کی کثرت کرے، اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، توبہ کر لے،
کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف رجوع کرتی ہوں۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اپنا راستہ وہ انہیں کو دکھاتا ہے جس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ یہ اس رب کی رحمت کہ وہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہوں کو بخش دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ پاک پروردگار تو غفار ہے، غفور ہے، تو بہت زیادہ پسند کرتا ہے معاف کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے، اور پھر گناہ کی طرف نہ دیکھیں، گناہ کی طرف ہمیں توفیق نہ دینا، نیکیوں کی توفیق دینا، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق دینا۔ یا رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، سچی توبہ قبول کر لے اور نیکیوں کی توفیق دے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں ڈال دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے جس کے ذریعے ہم نے آج سیکھا کہ کیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بخشش کو جو ہے نا لازم کرنا ہے، اسپیشلی اس رمضان میں۔ اور آپ دیکھیں اب تو ویسے ہی لیلۃ القدر کی طاق راتیں آنے والی ہیں، اور ہر طاق رات میں ضرور کوشش کریں جو حضرت عائشہ سے دعا منسوب ہے جو انہوں نے مانگی کہ کیا پڑھا جائے، تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ بے شک پروردگار تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ تو آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ بوجھل نہیں رہتا، وہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر وہ عبادت میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ پوری طریقے سے دل جمعی سے بہت عبادت کرتا ہے، پھر وہ آئندہ کوشش کرتا ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، کسی کی بات پہ جو ہے نا برا نہیں بنانا، کسی نے کہہ دیا تو اس کے لیے بھی دعا کر دی، غیبت نہیں کرنی، ناشکری نہیں کرنی خاوند کی۔ اور آپ دیکھیں کس قدر ہمارے گناہ ہیں نا جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے، تو اچھا معاملہ رکھنا ہے، حسن زن سے کام لینا ہے، برا گمان نہیں کرنا۔ تو آپ دیکھیں یہ اپنے لیے گول سیٹ کر لیں اس رمضان میں کہ توبہ کر لی، اب حت الامکان کوشش کرنی ہے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا جو کہ گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ تھا آج ہمارا سیشن جس میں ہم نے اللہ کا خوبصورت نام اور موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ وائڈلی نیڈڈ نام تھا کہ غفور، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر بخش دے، معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔